अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर एक बार फिर आपकी बारगाह में हाजिर हैं। याद रहे कि आज ज़हनी आजमाइश सीजन 3 का दूसरा क्वार्टर फाइनल है। हमें एक टीम मिल चुकी है सरदाराबाद के इस्लामी भाइयों की, जो सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं, और आज जो टीम यहां से आगे बढ़ेगी वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। आइए तलबा को बुलाते हैं, उनका तारुफ पेश करते हैं। गुजारिश है तलबा से कि अपनी अपनी जगह पर तशरीफ लाइए। हमारे साथ आज हैदराबाद जमजम नगर के तलबा भी हैं जो सीजन 2 ज़हनी आजमाइश के विनर हैं, और साथ साथ हमारे सरदाराबाद के तलबा हैं। तलबा से गुजारिश अपना अपना तारुफ कराइए। सुजान रज़ा अत्तारी। माशाअल्लाह। गौस अली शाह। गौस अली शाह जी। हमजा अत्तारी जी। मोहम्मद ज़ैन रज़ा अत्तारी। ज़ैन रज़ा अत्तारी। अब्दुल कय्यूम अत्तारी। अब्दुल कय्यूम अत्तारी। सैयद मोहम्मद तैयब अवैस अत्तारी। सैयद मोहम्मद तैयब उवैस अत्तारी। माशाअल्लाह, दोनों टीम्स हमारे पास मौजूद हैं और दोनों टीम में एक एक सैयद साहिब भी हैं। पलड़ा जबरदस्त तरीके से इन्होंने बैलेंस किया हुआ है। अब देखना यह है कि मुकाबला कहाँ जाता है और कैसे जाता है। यहाँ मैं चूंकि बड़े वक्फे के बाद इन तलबा से मुलाकात हुई है, ना जाने आज किस तरह ये सिलसिले देखे जा रहे होंगे। एक तरफ सरदाराबाद फैसलाबाद है, एक तरफ हैदराबाद जमजम नगर है। अल्लाह ताला हमारे इन मदनी मुन्नों को कामयाबी अता फरमाए। दोनों तलबा से गुजारिश, याद रखिए नीयतों की दुरुस्ती बहुत ज़रूरी है। हम किसी को हराने और किसी को पीछे रखने नहीं, या शोहरत के लिए नहीं, हम अल्लाह की रज़ा के लिए यहाँ आए हैं। हम जीते या हारें, हम अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहेंगे। इस नीयत के साथ सिलसिला आज आपने करना है। आइए सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सेगमेंट है जिसका नाम है जवाब दीजिए सवाल का। क्वार्टर फाइनल से हमने इस सिलसिले को थोड़ा सा तब्दील किया है। आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे। आप 3 नंबर का सवाल भी कर सकते हैं, आप 2 नंबर का सवाल भी कर सकते हैं, आप चाहें तो 1 नंबर का सवाल भी कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, 3 नंबर का अगर आप सवाल करेंगे और जवाब गलत देंगे तो 1 नंबर आपका माइनस कर लिया जाएगा। तो सोच समझ के 3 नंबर के ऑप्शन पर जाइएगा। 2 नंबर के सवाल में आप गलती करेंगे, आपका कोई नंबर कम नहीं किया जाएगा। आप तैयार हैं? शुरू करेंगे हम जमजम नगर हैदराबाद से, और फिर बारी होगी सरदाराबाद वालों की। जी बताइए, कितने नंबर का सवाल आपसे पूछा जाए? 3 नंबर का सवाल पूछा जाए। जरा जोर से माइक पे कहिए, कितने नंबर का सवाल पूछा जाए? 3। अभी से आपकी आवाज नहीं निकल रही, सवाल का जवाब कैसे देंगे भाई? 3 नंबर का सवाल पूछा जाए। पहला सवाल है जमजम नगर हैदराबाद वालों से, नमाज जनाजा में कितने रुकन और कितनी सुन्नतें हैं? नमाज जनाजा में 2 रुकन और 3 सुन्नतें मौक़दा हैं। क्या आप वो बता सकते हैं रुकन? 4 क़याम और 4 तकबीरें। ये क्या हैं? ये रुकन हैं। ये 2 रुकन हैं जी। सुन्नत मौक़दा कौन सी हैं? नमाज जनाजा पढ़ी होगी, अगर नमाज जनाजा ही को याद कर लें तो वो सुन्नतें भी याद आ जाएंगी। सना पढ़ना, दुरूद पढ़ना, मैयत के लिए दुआ करना। नमाज जनाजा में 2 रुकन हैं, 3 सुन्नतें मौक़दा हैं। मदनी चैनल के नाजरीन भी याद कर लें वो 2 अरकान कौन से हैं। 4 बार तकबीर कहना, क़याम, ये 2 रुकन हैं। 3 सुन्नतें सना, दुरूद शरीफ और मैयत के लिए दुआ। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कुछ यहाँ भी तकसीम कर लेते हैं, घर वाले भी तकसीम हो जाएं, सीधे हाथ वाले साथी बन जाएं हमारे जमजम नगर वालों के, और बाईं तरफ वाले साथी बन जाएं हमारे सरदाराबाद वालों के। चलें, बारी है सरदाराबाद वालों की। कितने नंबर का सवाल पूछा जाए? 3 नंबर। 3 नंबर का पूछा जाए। चलें जनाब, बताइए गुस्ल के 3 फराइज हैं या तयम्मुम के? दोनों के 3 फराइज हैं। मैंने पूछा किसके 3 फराइज हैं? अब्दुल कय्यूम कहते हैं दोनों के 3 फराइज हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलें जनाब, बारी है जमजम नगर वालों की। कितने नंबर का सवाल किया जाए? 3 नंबर ही का सवाल किया जाए। जनाब बताइए, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने चलती गाड़ी में नफल पढ़ने के मदनी फूल किन हुरूफ की निस्बत से तहरीर फरमाए हैं? नमाज के 4 हुरूफ की निस्बत से 4 मदनी फूल। ये बड़ा मुश्किल सवाल था कि वो कौन से हुरूफ हैं जिनकी निस्बत से ये मदनी फूल तहरीर फरमाए हैं। नमाज के 4 हुरूफ की निस्बत से। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये सिर्फ मतन याद नहीं करते, ये हेडिंग भी याद करते हैं। जी अब्दुल कय्यूम क्या कहेंगे? 3 नंबर।
چلیں طیب شاہ صاحب فرما رہے ہیں 3 نمبر. بتائیے موضع سجود کا فاصلہ کتنا ہوتا ہے؟ موضع سجود کا فاصلہ قدم سے لے کر قیام کی حالت میں جہاں سجدے کی جگہ پر نظر پڑتی ہے وہاں سے سجدے کی حالت میں جہاں نظر پڑتی ہے وہاں سے 3 گز کے فاصلے پر. 3 گز تک اس کا فاصلہ ہوتا ہے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ڈیفیکلٹ کوشچن مگر بڑی آسانی سے جواب. جی بیٹا کتنے نمبر؟ 3 نمبر ہی کہیں گے. اچھا بتائیے کیا گنے کے رس یا دودھ سے وضو ہو جائے گا؟ گنے کے رس اور دودھ سے وضو، بڑا زبردست صدر سوال. الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی فرماتے ہیں کہ درخت اور پھل کے نچوڑے ہوئے پانی سے وضو جائز نہیں ہے. اسی طرح گنے کے رس اور کیلے کا جوس اور انگور وغیرہ سے نچوڑے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے. مفتی امجد علی اعظمی فرماتے ہیں یہ بہت زبردست ہمارے لیے ورڈکٹ ہے، ہمارے لیے ایسا قانون ہے جو ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ کسی درخت یا پھل کے نچوڑے ہوئے پانی سے وضو جائز نہیں، جیسے کیلے کا پانی، انگور اور انار اور تربوز کا پانی اور گنے کا رس. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. لیکن وضو درست نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، وضو نہیں ہو سکتا. جی باری ہے آپ کی. 3 نمبر. 3 نمبر کا سوال. بتائیے سجدہ سہو کب کیا جاتا ہے؟ نماز کے اندر اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کیا جاتا ہے. اس میں مزید بھی ایک اور بات ہے جس کی وجہ سے سجدہ سہو کیا جاتا ہے. واجبات نماز میں سے کوئی واجب رہ جائے تو سجدہ سہو کیا جاتا ہے. اس میں کچھ اور بھی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے سجدہ سہو کیا جاتا ہے. اگر دوسرے رکعت کے بعد قاعدہ اولا نہ کیا اور کھڑا ہو گیا تو سجدہ سہو واجب ہو گیا. ایک تو آپ نے بتایا واجبات نماز میں سے کوئی واجب بھولے سے رہ جائے، یہ تو آپ نے بتا دیا. یا فرائض اور واجبات نماز میں بھولے سے تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہے. انہوں نے آدھا جواب صحیح دیا ہے، انہیں 1 نمبر دیا جائے گا. جی باری ہے زمزم نگر والوں کی. 3 نمبر کا سوال کرنا ہے، ضرور کیجئے مگر وہ مشکل ہوگا تو غور و خوض سے سوال کیجئے. جی 3 نمبر ہی کا سوال کریں گے زمزم نگر والے. جی بتائیے وہ کون شخص ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ 1 قرات اجر لکھتا ہے؟ آقا علیہ السلام کی حدیث مفہوم ہے کہ جو نماز جنازہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو نماز جنازہ کے لیے چلا اور اس نے نماز جنازہ پڑھی اور اس نے دفنایا بھی تو اس کے لیے 2 قرات اجر ہے، اور جو صرف نماز جنازہ پڑھ کے واپس آ گیا تو اس کے لیے 1 قرات اجر ہے اور 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے. آپ نے ایک اور فضیلت بتا دی ہے، جو میرے پاس لکھی ہے وہ فضیلت اور ہے، لیکن یہ بھی ایک حدیث سنا رہے ہیں. مدنی چینل کی مجلس طے کرے. آپ کے پاس کوئی اور فضیلت ہے 1 قرات اجر کی؟ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 1 قرات اجر لکھتا ہے. جی ہاں، درود پاک پڑھنے والے کو بھی 1 قرات اجر ملتا ہے. یہ اتنے ذہین ہے کہ یہ 2 حدیثیں ہمیں سنا رہے ہیں. جواب بالکل درست ہے. اب نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے، اور احد پہاڑ یہ 9 میل لمبا پہاڑ ہے. 1 درود پر پاک پڑھیں، اتنی نیکیاں کما لیں تو ہمیں کتنے درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین نیت کریں. باری ہے سردار آباد والوں 3 کی. نمبر. 3 نمبر نہیں چھوڑیں گے. 3 نمبر کو چلیں جناب. بتائیے جو بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا دیتا ہے، بتائیں اس کے بارے میں پیارے آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ میرا سوال تو پورا ہونے دو بھائی، ایسا تو نہ کریں. چلیں اب جواب دے دو. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کی ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے بے شک اللہ عز و جل کو ایذا دی. مسلمان کو تکلیف دینا کس قدر زیادہ شدید ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا یعنی تکلیف پہنچائی، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ عز و جل کو ایذا دی. وہ لوگ جو لوگوں کے دل توڑتے ہیں، وہ لوگ جو لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، خدا را توبہ کر لیجئے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی کتنے نمبر کا سوال کریں گے؟ 3 نمبر. 3 نمبر کا سوال ہوگا. بتائیے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا سجدے کے بارے میں کیا عمل تھا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی بھی ہمیشہ زمین پر سجدہ کرتے تھے. زمین پر سجدہ کرتے تھے یعنی سجدے کی جگہ بلا حائل مصلی نہیں بچھاتے تھے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. چلیں بیٹا آپ کی باری ہے، کیا فرمائیں گے؟ 3 نمبر. 3 نمبر کا سوال ہوگا. جی سوال یہ ہے، بتائیے اگر نماز جنازہ میں کل 7 آدمی ہوں
تو ان کے کھڑے ہونے کی ترتیب کیا ہوگی؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر نماز جنازہ میں 7 آدمی ہو تو ایک کو امام مقرر کر لیں، پہلے صف میں 3 آدمی، دوسری میں 2 اور تیسری میں 1 آدمی کھڑا ہوئے۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی 3 نمبر ہی کا سوال کریں گے، 5 سوالات ہو چکے ہیں، باری ہے زمزم نگر حیدرآباد والوں کی۔ بتائیے کہ جب کوئی جنتی شخص فوت ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کا جنازہ لے کر چلنے والوں پر کیا انعام فرماتا ہے؟ جو بھی اس کے جنازہ میں شریک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حیا فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو عذاب دے جو اس کا جنازہ لے کر چلیں اور جو اس کے پیچھے چلیں جنہوں نے اس کی نماز جنازہ ادا کی، گویا ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ لیکن یہ بات کسی اور پیرائے میں ہمارے پاس موجود ہے، ہماری مجلس کہتی ہے کہ 1 نمبر انہیں دیا جائے۔ جو ہمارے پاس روایت اور جس انداز سے ہے، مغفرت یقیناً اس کا مطلب بنتا ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حیا فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو عذاب دے۔ 1 نمبر دیا جائے گا۔ باری ہے سردار آباد والوں کی۔ جی 3 نمبر ہی پر رہیں گے جناب۔ جو شخص امام کے ولدالین کہنے کے بعد آمین کہتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو امام کے ولدالین کہنے کے بعد آمین کرتا ہے تو اس کی بخشش تمام گناہ بخش دی جاتے ہیں۔ امام جب ولدالین کہے تم لوگ آمین کہو کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوتی ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جی آپ کی باری ہے۔ کتنے نمبر کا سوال کریں گے؟ 3 نمبر۔ 3 نمبر ہی کے ساتھ رہیں گے جناب۔ بتائیے تھوڑی دیر پہلے سوال ہوا تھا ہمارے سردار آباد والوں سے کہ موضع سجود جو ہے اس کی مقدار کیا ہے۔ بتائیے موضع سجود کہتے کس کو ہیں؟ ناظرین بھی سوچ رہے ہوں گے، آپ کی مشکل بھی حل کر دیتے ہیں۔ موضع سجود سجدہ کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ غور کر لیجئے، سیکنڈز آپ کے ختم ہو رہے ہیں۔ بات آپ نے ادھوری کی ہے اس لیے میں نے وقت دیا، ورنہ غلط جواب پر ہم وقت نہیں دیتے۔ موضع سجود سجدہ کرنے کی جگہ اور جہاں پر ہڈیاں جہاں پر 7 اعضاء لگتے ہیں، 7 اعضاء زمین سے لگتے ہیں۔ موضع سجود جو ہے اس قیام کی حالت میں جب سجدے کی جگہ نظر جمائے تو جتنی دور تک نگاہ پھیلے وہ موضع سجود ہے۔ کوئی نمبر نہیں بلکہ 1 نمبر ان کا مائنس کیا جائے گا۔ 3 نمبر کا سوال پوچھنا ہے تو ذرا سا سوچ کر۔ جی بیٹا 3 نمبر۔ عبد القیوم نے 3 نمبر ہی کہنا ہے۔ چلیں جناب بتائیے حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نے آپس میں بھائی بھائی ہونے کا کیا نسخہ عنایت فرمایا ہے؟ یہ نسخہ تو ہم سب کے لیے اس وقت بہت ضروری ہے۔ اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات فرماتے ہیں، ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں حسد نہ کرو اور بغض دعوت نہ کرو، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ جواب تھوڑا طویل ہے اور آپ نے بڑا ہی اس کا مختصر سا جواب دے دیا ہے۔ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں بدگمانی، حسد اور بغض یہ چیزیں جن سے محبت ٹوٹتی ہے، اور اسلام بھائی چارہ اور محبت چاہتا ہے، لہٰذا یہ عیوب چھوڑو تاکہ بھائی بھائی بن جاؤ۔ آپ نے فقط حسد کے بارے میں فرمایا ہے، پھر جانا پڑے گا مدنی چینل کی مجلس کے پاس کہ وہ اس کا کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ بغض و دعوت بھی کہا تھا۔ جی میں نے کہا بغض و دعوت بھی کہا تھا۔ انہوں نے بغض و عداوت بھی کہا تھا۔ جی بدگمانی، حسد، بغض یہ وہ چیزیں ہیں جن سے محبت ٹوٹتی ہے۔ 1 نمبر انہیں دیا جائے۔ جی باری ہے ہمارے زمزم نگر والوں کی۔ جی فرمائیے 3 نمبر یا 2 نمبر؟ 3 نمبر۔ پھر 3 نمبر جناب۔ یہ بتائیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا دینے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 57 میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اس آیت کا ترجمہ سنائیے۔ بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں ملعون ہے اور ان کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب۔ قیامت کے دن ذلت کا عذاب، دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی 3 نمبر۔ 3 نمبر کا سوال
یہ بتائیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب مخموم القلب کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا، سرکشی اور ہر قسم کے گناہ سے بچنے والا، سرکشی، دھوکہ دہی اور حسد سے بچنے والا۔ مفہوم حدیث یہ ہے کہ مخموم القلب لوگوں میں سب سے افضل ہے، اور وہ کون ہے؟ جو اللہ عز و جل سے ڈرنے والا، ہر قسم کے گناہ، سرکشی، دھوکہ دہی اور حسد سے بچنے والا ہو۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ جی باری ہے ہمارے زمزم نگر والوں کی۔ 3 نمبر کا سوال پوچھنا چاہیں گے، بتائیے انسان مسافر کب ہوتا ہے؟ انسان مسافر جب ہوگا جب وہ 3 دن کی راہ یعنی 57 میل یعنی 92 کلومیٹر چلنے کا ارادہ کرے، اور صرف محض نیت سے مسافر نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس آبادی میں رہے اس سے باہر ہو جائے، اور اس شہر سے جو متصل ہے اس سے ان چیزوں سے باہر نکل جائے جب وہ مسافر ہوگا۔ کتنی کلومیٹر ہوگا وہ؟ 92 کلومیٹر۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ جی 3 نمبر ہی کا سوال، اگر قرآن پاک اور دیگر کتابیں ایک دوسرے پر رکھنی ہوں تو بتائیے رکھنے کی ترتیب کیا ہوگی؟ سب سے پہلے قرآن مجید، اس کے بعد تفسیر، پھر حدیث اور پھر دیگر اسلامی کتابیں۔ اوپر کیا ہوگا؟ قرآن پاک، پھر تفسیر، پھر حدیث، پھر اور پھر اس کے بعد فقہ، اس کے بعد دیگر اسلامی کتابیں۔ دیگر اسلامی کتابیں، اس ترتیب سے کتابوں کو رکھا جائے۔ جواب بالکل درست ہے۔ یعنی آزمائش سلسلے میں بہت ساری باتیں ہم بھی سیکھتے چلے جاتے ہیں جو ہمیں بھی معلوم نہیں ہوتی ہیں، ان سے سوالات تو بڑے ہو گئے۔ یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے کوئی سوال کیا جائے، تیار ہیں آپ؟ چلیں، کون کون جواب دے گا؟ اچھا، سارے ہی جواب دیں گے، چلیں دیکھتے ہیں کون جواب دیتا ہے۔ بتائیے وہ کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کی دعا سے 12,000 لوگ بندر بن گئے تھے؟ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں؟ سوال آسان نہیں، ذرا غور سے جواب دینا ہے۔ جواب نہ دینے پر قافلہ مجلس تیار ہے مدنی گرفتاری کے لیے۔ چلیں ماشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان کو فوری طور پہ مدنی قافلے کا مسافر بنا دیا جائے۔ جواب غلط ہے، چلیں غلط جواب دیتے رہیے، قافلے میں سفر کرتے رہیے۔ حضرت لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے کہا حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام، جلدی سے اپنا سامان سفر تیار کیجیے اور قافلے میں روانہ ہو جائیے۔ کافی لوگ تیار ہیں، ہاں، یہ 6-7 کلائنٹوں کا قافلہ تیار ہو جائیں گے۔ جی چلیں آپ آئیے۔ حضرت شیخ علیہ السلام۔ ہمیں تیسرے اسلامی بھائی کی تلاش تھی قافلے کے لیے، وہ بھی مل چکے ہیں۔ جواب بالکل غلط ہے۔ آ جائیں۔ چلیں جناب، آج بھائی قافلہ مجلس والوں تیار ہو جاؤ، نام لکھتے رہیں۔ جی حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان کو کتاب کا تحفہ دے دے۔ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعا تھی، وہ دعا جو ان کی امت کے لیے ہلاکت کے لیے تھی، اور وہ 12,000 لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی سرکشی کی اور وہ لوگ بندر بن گئے۔ بہرحال سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ کتنے سوالات ہو چکے ہیں ذرا مجھے بھی کنفرم کر دی۔ دونوں سے 9 سوال ہو گئے ہیں۔ آخری سوال ہے 2 نمبر سے سردار آباد والے آگے ہیں۔ جی 3 نمبر یا 1 نمبر؟ 3 نمبر کہہ رہے ہیں فیضان بھائی، بڑا دھیمے سے کہا ہے لیکن جواب ذرا اونچا دینا پڑے گا۔ جی سوال یہ ہے، ایک شخص بادشاہ کے دربار میں اس کے روبرو کھڑا ہو کر بطور نصیحت کیا کہا کرتا تھا؟ احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ دو اور برائی کرنے والے سے برائی سے پیش نہ ہو، کیونکہ اس کے لیے اس کی برائی ہی کافی، کیونکہ برے شخص کے لیے اس کی برائی ہی کافی ہے۔ جواب بالکل درست ہے۔ آخری سوال ہے سردار آباد والوں سے، 3 نمبر ہی کا پوچھنا چاہتے ہیں، امامت کے لیے کتنی اور کون سی شرائط ہیں؟ یا امام الانبیاء کے 13 روز کی نسبت سے 13 شرائط۔ امامت کی 6 شرائط ہیں۔
صحیح عقیدہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مرد ہو، اس کی کلاس صحیح ہو اور معذور نہ ہو۔ آج جسے دیکھیں امامت کر لیتا ہے۔ امامت کی شرائط سن لیجئے، صحیح العقیدہ مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، عقل مند بھی ہو، مجنون اور پاگل نہ ہو، مرد ہونا، قراءت کا صحیح ہونا، معذور نہ ہونا۔ جواب بالکل درست ہے۔ امیزنگ، ماشاءاللہ۔ یہ پہلا راؤنڈ ہمارا پورا ہوا۔ جواب دیجئے سوال کا۔ چلنا ہے ہمیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھنا ہے ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جی جناب، ہمیں بتائیے۔ اسکور بورڈ بتا رہا ہے کہ 26 نمبر حاصل کر لیے ہیں سردار آباد والوں نے، اور ہمارے زمزم نگر والے ڈبل 12 نمبر پر ہیں۔ کوئی بات نہیں، 2 نمبر کا فرق اور بہت طویل سفر ہے۔ اب جناب ہم چلیں گے اگلے راؤنڈ کی طرف، جس کا نام ہے انتخاب کیجئے۔ اس میں 4 آپشن ہیں آپ کے پاس۔ آپ نے انتخاب کرنا ہے یہ شخصیت کون ہے، یہ شعبہ کون سا ہے، یہ مقام کون سا ہے، یہ عمل کون سا ہے۔ ہمیں 4 آپشن دکھائیے۔ یاد رہے کہ پہلے اشارے میں پہنچیں گے تو 5 نمبر، دوسرے اشارے میں پہنچیں گے تو 4، تیسرے اشارے میں پہنچیں گے تو 3 نمبر، اور آخری اشارے پہ جواب دیا تو 1 نمبر۔ جی، یہ شخصیت کون ہے؟ یہ شخصیت کون ہے، ان کا سوال یہ ہے۔ پہلا اشارہ دیجئے ہمارے زمزم نگر کے طلباء کو۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی سوچیں، یہاں موجود اسلامی بھائی بھی سوچیں۔ جی، مارکہ کربلا میں شہید ہوئے۔ چلیں جناب، پہلے اشارے میں ایک ہی طرف اشارہ مل گیا ہے، کیا کہیں گے؟ دوسرا اشارہ بھی دیا جائے۔ مارکہ کربلا میں شہدائے کربلا بہت سارے تھے۔ گلے میں تیر لگنے کی وجہ سے شہادت ہوئی۔ غور کر لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو چھوٹا سا کوئی ٹویسٹ نہ ہو۔ جی، تیسرا اشارہ مانگ لیا ہے۔ چلیں جناب۔ جی، تیسرا اشارہ نہیں مانگا، ابھی نہ دیجیے گا۔ جی، پھر ششو پنج میں ہیں، کبھی اشارہ مانگتے ہیں، کبھی واپس لے لیتے ہیں۔ علی اصغر، ان کا کہنا ہے سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمیں تیسرا اشارہ دیجئے، ہم پہنچتے ہیں کہ یہ جواب صحیح ہے کہ نہیں۔ شہادت کے وقت عمر 4 ماہ تھی۔ چوتھا اشارہ دیجئے۔ اپنے والد کریم کے ہاتھوں میں آپ کی شہادت ہوئی۔ جی ہاں، سیدنا امام علی اصغر، جواب بالکل درست ہے، لیکن دوسرے اشارے میں پہنچ گئے ہیں، اس لیے 4 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ جی، شخصیت کون؟ یہ شخصیت ہی پر یہ بھی رہیں گے جناب، انہیں بھی پہلا اشارہ دیجئے۔ آپ ولی اللہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ دوسرا اشارہ بھی دیجئے جناب۔ پاکستان میں مزار شریف ہے، پاکستان میں بہت سارے اولیاء کا مزار ہے۔ چلیں جناب، تیسرا اشارہ دیا جائے۔ ان کا مزار مبارک سمندر کے کنارے ہے۔ یاد رہے، سمندر کے کنارے بہت سارے مزارات ہیں۔ سوچ رہے ہیں، 3 اشارے ہو گئے ہیں۔ چوتھا اشارہ بھی لیا ہے، غلطی کی طرف نہیں جا رہے۔ جی جناب، چوتھا اشارہ دیجئے۔ ان کے نام کے ساتھ غازی آتا ہے۔ عبداللہ شاہ غازی۔ سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ، جواب بالکل درست ہے۔ لیکن چونکہ انہوں نے 4 اشارے حاصل کیے، 1 نمبر ملے گا۔ مقابلے نے کچھ پلٹا کھایا ہے، مقابلہ اب فیور میں چلا گیا ہے زمزم نگر والوں کی طرف۔ اسکور بورڈ دیکھیں گے اور پھر ہم چلیں گے ہمارے اگلے راؤنڈ کی طرف۔ عابد بھائی، یہاں والوں سے بھی کوئی شخصیت پوچھنی ہے؟ جی، 27 نمبر سردار آباد والوں کے اور 28 نمبر ہیں زمزم نگر والوں کے۔ اشارہ دیجیے ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو۔ 3 اشارے دیے جائیں گے۔ 3 اشارے دیں گے۔ پہلا اشارہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں. دوسرا چلیں دوسرا اشارہ لیں. محرم الحرام کے مہینے میں آپ کی شہادت ہوئی. اللہ. اگر دوسرے میں بتا دیا تو ایک کتاب دی جائے گی, اور تیسرے میں بتایا تو ایک کتاب دی جائے گی. اب آپ کی مرضی ہے. دونوں میں کتاب ایک ہی دیں گے آپ؟ ٹھیک ہے بھائی. تیسرا اشارہ یہ ہے, بہت واضح ہو جائے گا تیسرے میں, اور یہ آخری اشارہ ہے. 10 محرم الحرام کو جب بزم شہادت سجی تو آپ شدید بیمار تھے. اچھا ہاتھ نیچے کریں, ہاتھ نیچے کریں, ہاتھ تو نیچے کریں, ہاتھ ہی نیچے کریں. چلیں جی آپ آئیے ذرا, آپ مائک پہ بتانا ہے, مائک پہ. امام زین العابدین. مائک دے دیجئے اور کتاب لے لیجئے. جواب درست. چلیں ماشاءاللہ جواب یہ بھی درست ہو گیا ہے. ہمارے 2 راؤنڈز ہو چکے ہیں, چلنا ہے ہمیں تیسرے سیگمنٹ کی طرف. بتایا جائے ہمارا اگلا سیگمنٹ غالباً بارگاہ امیر علیہ سنت میں حاضری کا سیگمنٹ ہے. جی ہاں, ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے مدنی گلدستہ. نہایت توجہ کے ساتھ مدنی گلدستہ دیکھیں. اس مدنی گلدستے کے متعلق آپ سے 2 سوالات کیے جائیں گے. آئیے چلتے ہیں مدنی گلدستے کی جانب. یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی سوال کرنا ہے, تو سب نے دیکھنا ہے اور توجہ سے دیکھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء پیارے باپا جان, ارشاد فرمائیے کہ بچوں کو نماز کا پابند کس طرح بنایا جائے. چند مدنی پھول عنایت فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا فی الدنیا والآخرہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. مدنی منی نے دیکھو نماز کی بات کی. دعوت اسلامی کا مسجد بھرو تحریک میں گویا مطلب بچہ بچہ ہمارا شریک ہے. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی. مدنی منی نے وہ نماز کا بچوں کو کیسے پابند کیا جائے اس کے بارے میں مدنی پھول مانگے. اس میں دراصل ماحولیات کا اثر ہوتا ہے. اگر گھر میں سب نماز پڑھتے ہو نا تو بغیر بولے بھی بچے جو ہے نا, جو نماز تو سمجھتے نہیں بیچارے, تو وہ بھی آ کے بغل میں کھڑے ہو جاتے ہیں, اور جس طرح ان سے بن پڑتا ہے رکوع میں چلے جاتے ہیں, یا قیام میں سے وہ سیدھے سجدے میں چلے جاتے ہیں. پھر ادھر دیکھیں گے تو ہنسیں گے, تو ادھر بھاگ کے وہ چیز کو اٹھائیں گے, پھر آ کے یوں کر کے یوں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ نقالی کرتے, بڑے میٹھے لگتے ہیں اس طرح کرتے ہیں. تو اگر گھر میں نمازیں ہوں گی تو بچوں کی وہ ترکیب آسانی سے بنے گی. اور وہ بھی ہے نا کہ وہ ترغیب کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے. تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں اور اس طرح اپنے بچوں کے لیے وہ رغبت کا سامان کریں. جب 7 سال کا بچہ ہو جائے تب تو یہ ماں باپ کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ انہیں حکم کریں کہ نماز پڑھو. اور 10 سال کا ہو جائے اور نہ پڑھے تو اب تو مار کر بھی والد کو چاہیے کہ پڑھائے. میرے بچے چھوٹے تھے تو میں تو ان کو, بچوں کی نیند تو پکی ہوتی ہے, بعض بڑوں کی بھی ہوتی ہے, میں تو ان کو اٹھاتا تھا اور گھسیٹ کے نکالتا تھا, نہیں اٹھتے تھے تو ان کو اشعار سناتا تھا, اور وہ ترکیب سے ناز و انداز سے اٹھاتا تھا ان کو. جیسے میرا بڑا بچہ تو اس کو یہ شعر سناتا تھا, کیوں رضا آج گلی سونی ہے, کیوں رضا آج گلی سونی ہے, اٹھ میرے دھوم مچانے والے. تو اس کا نام احمد رضا رکھا تھا, پھر اب عبید رضا کر دیا. تو وہ میں نے سوچا کہ میرا بچہ بھی مشہور ہوگا, تو اب احمد رضا ایک ہمارے مشہور ہیں اور وہی کافی ہیں. اب عبید رضا, عبید مانے وہ عبد کی بھی تصغیر ہے, بہت ادنا غلام. تو ہم لوگ اعلیٰ حضرت کے امام احمد رضا خان کے ادنا غلام ہیں, تو یوں ان کو عبید رضا کر دیا.
تو نام ان کا احمد باقی رکھا، وہ تو حصول برکات کے لیے رکھا تھا میں نے تعظیم اقدس کی نیت سے. تو اب ان کا نام احمد عبید رضا نہیں کہیں گے، ان کا نام احمد ہے عرف عبید رضا. اسی طرح وہ ان سے چھوٹے ہیں تو جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال. اس طرح کے شعر سناتا تھا بلال کو. تو ان دونوں کو جگاتا تھا. پھر وہ بلال کا تو اچھی طرح یاد ہے کہ نیند پکی ہوتی تھی تو پھر گھسیٹ کے نکالتا تھا. تو یہ بارہا ایسا ہوتا تھا کہ وہ بس سجدے میں سو جاتے تھے. پھر اٹھانا بہت دشوار ہوتا تھا کہ پڑھا رہے بولے چلو پڑھا تو سجدے میں، نماز تو پڑھنا آتی نہیں تھی. تو یہ عادت بنائی تو الحمدللہ ہمارے سب بچے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا کرم ہے. تو اس طرح ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بھی شفقت سے پیار سے موقع کی مناسبت 10 سال کا ہو تو پھر تو مار کے بھی پڑھانا ہوگا، نہیں پڑھے گا تو، اور سکھانی بھی ہوگی نماز. ان کو سکھائیں بھی کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. ماشاءاللہ تو بہت آسان ہو گیا آپ کے لیے، سب لکھ کر دے دیا ہے. جامعۃ اپنے مکتبۃ المدینہ نے کتابیں دے دی ہیں نماز کے احکام. اس میں سے بچوں کو نماز سکھائیں، خود بھی سیکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سلسلہ ذہنی آزمائش کی برکت سے پیارے پیارے مدنی گلدستے اور ان مدنی گلدستوں میں چھپے ہوئے خوبصورت مدنی پھول، ان کی خوشبوؤں کو سونگھنے کا موقع ملتا ہے. نماز کے کتنے خوبصورت انداز میں ہمیں امیر علیہ سنت نے ترغیب بھی دلائی. اپنے بچوں کو کس طرح عادت ڈلوانی ہے یہ بھی ہم نے سیکھا. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ان بچوں نے یہ مدنی گلدستہ کتنے غور سے دیکھا ہے. جی جواب دیجئے ہمارے زمزم نگر والے طلباء. یاد رہے کہ پہلا سوال 3 نمبر کا ہوگا اور دوسرا سوال 2 نمبر کا ہوگا. امیر اہل سنت نے عبید رضا کے کیا معنی بتائے؟ عبید رضا کا معنی ہے چھوٹا غلام، تصغیر. عبید رضا کے معنی یعنی کہ رضا کا چھوٹا غلام. ادنا رضا کا ادنا سا غلام. 3 جواب دیے، فائنل جواب دے دیں، سیکنڈ ختم ہو رہے ہیں. رضا کا ادنا سا غلام. امام احمد رضا خان کا ادنا غلام جواب بالکل درست ہے. جی بیٹا آپ سے سوال ہے اس مدنی گلدستے کے بارے میں. بتائیے امیر اہل سنت اپنے بڑے صاحبزادے کو کون سا شعر سنا کر اٹھایا کرتے ہیں؟ کیوں رضا آج گلی سونی چل اٹھ اے میرے دھوم مچانے والے. ذرا درست کر لیجئے اس شعر کو. کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے. اٹھ میرے دھوم مچانے والے جواب بالکل درست ہے. اچھا یہ بتائیے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کے حوالے سے ماں باپ پر کیا لازم ہے؟ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دینا لازم ہے. جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دیں، ماں باپ کے لیے یہ احکام ہیں. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. چلیں جناب اب آپ وہ شعر بھی سنا دیں جو ہم امیر اہل سنت چھوٹے شہزادے کو اٹھانے کے لیے پڑھا کرتے تھے. جاہو جلال دو نہ مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جولی میں ڈال دو. ایک جملے میں ایک شعر میں رضا کا تذکرہ ہے، دوسرے شعر میں بلال کا تذکرہ ہے. جواب بالکل درست ہے. اور اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی. آپ سے بھی ایک سوال کرنا ہے. بتائیے کہ اس گلدستے میں ایک نعرہ لگایا گیا تھا، وہ نعرہ کیا تھا اور وہ نعرہ کس نے لگایا تھا؟ چلیں یہ تو میرے 3 ہوئے ہیں نا قافلے والے، ہاں ہمیں 4 اور چاہیے. ہاتھ اٹھانا ہے نا، ہاتھ اٹھانا. ہاتھ اٹھانے کی تو اجازت. آ جائیں چلیں. ہاں بھائی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نگران شورا نے نعرہ لگایا تھا مسجد اباری تحریک جاری رہے گی. ذرا صحیح کر دیں نعرہ. کیسے نعرہ لگا کے بتا دیں. مسجد بارو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ. یہ تحریک بھی جاری رہے گی. تحفہ بھی انہیں دے دیجیے ماشاءاللہ. چلتے اسکور بورڈ کی طرف دیکھتے ہیں. اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ مقابلہ بڑا نیک ٹو نیک جا رہا ہے. میرے پاس بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں کہ ہم بالکل اسٹک ہو کے رہ گئے ہیں. بہت لطف آ رہا ہے. ٹینشن میں بھی ہیں کچھ اسلامی بھائی. ہم ٹینشن دینے کے لیے سلسلہ نہیں کرتے. اب آپ کی مرضی، آپ ٹینشن لے لیتے ہیں. 32 نمبر سردار آباد، 33 نمبر زمزم نگر. یاد رہے آج آگے جانے والی ٹیم ایک قدم اور قریب ہو جائے گی اپنی منزل سے اور وہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے. تو چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف
اور اگلا سیگمنٹ کیا ہے؟ پہلے اسکور بورڈ دکھائیے ہمیں ذرا دوبارہ، پھر ہم چلتے ہیں سیگمنٹ کی طرف. جی 33 نمبر زمزم نگر، 32 نمبر ہیں ہمارے سردار آباد کے. بڑا انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے، مدنی کسوٹی. مدنی کسوٹی ہم پوچھیں اس کی بجائے طلبہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے. اب کیا پوچھتے ہیں؟ ان کے پاس تین نام انہوں نے سوچنے ہیں. امید ہے لکھ لیے ہوں گے، نہیں لکھے تو جلدی جلدی لکھ لیں انشاءاللہ. اور یہ 3 ناموں میں سے کوئی ایک نام میں سلیکٹ کروں گا اور پھر وہ نام کے سوالات آپ سے سامنے والی ٹیم کریں گی. 15 نمبر کا یہ سیگمنٹ ہوگا، 15 نمبر کا یہ راؤنڈ ہوگا. جتنے سوال، 10 سوال کرنے کی اجازت ہے. جتنے سوال کریں گے اتنے نمبر کم ہوتے جائیں گے. جتنے کم سوالات میں یہ شخصیت تک پہنچ جائیں گے اتنے نمبر زیادہ ملیں گے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ کون سی شخصیت سوچ رہے ہیں. بڑے زبردست مشورے جاری ہیں. کچھ کان لگاتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا ہو رہا ہے. بتائیں گے نہیں آپ کو؟ چلیں آپ لکھیں. میں جاتا ہوں تو رک جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہیں. اچھا یہاں عبد القیوم کچھ لکھ رہے ہیں، بڑے غور سے لکھ رہے ہیں، ہاتھ بھی رکھ دیا اوپر. آپ سے چھپا رہے ہیں؟ مجھ سے چھپا رہے ہیں بھائی، نہیں بتاؤں گا، کسی کو نہیں بتاؤں گا. چلیں جناب، یہاں بھی تحریر جاری ہے. یہ شخصیت مدنی کسوٹی ہے اور اس کسوٹی میں سامنے والے کو نہیں پہنچنے دینا. یعنی یوں ایسا سوال لے کر آئیں کہ مشکل سے پہنچا جائے. دیکھتے ہیں کہ وہ پہنچ پاتے ہیں کہ نہیں. مشورہ جاری ہے. حمزہ، غوث علی شاہ اور فیضان، یہی 3 شخصیت لکھ لے تو مشہور تو یہ بھی ہو گئے ہیں. چلیں دیکھیں کیا پوچھتے ہیں. یہ مشاورت جاری ہے. جی عبد القیوم نے لکھ لی ہیں. بتائیے بیٹا. مدنی چینل کے ناظرین میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، نہ یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو بتاؤں گا، اور ان کو تو واقعی نہیں بتاؤں گا. صرف ہماری آپس کی بات ہے تاکہ یہ سوال کریں گے. آپ بھی سوچتے رہیے گا، ناظرین بھی اپنے گھر میں سوچتے رہیں. اور ماشاءاللہ 3 شخصیتیں انہوں نے سوچی ہیں. اور ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ شخصیت انہوں نے تو اب میں نے اپروو کر دی ہے جو انہوں نے پوچھنی ہے. بڑی زبردست شخصیت لائے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ دوسرے اسلامی بھائی کیا لکھ رہے ہیں. لکھ لی ہیں تینوں شخصیات. جی انشاءاللہ ان کی بھی شخصیت ہم نے سلیکٹ کر لی ہے. دونوں نے شخصیتیں تو سوچ لی ہیں. اب دیکھنا یہ کہ آپ پہنچتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین پہنچتے ہیں، یا یہ پہنچتے ہیں. باری ہے پہلے سردار آباد والوں کو پہنچنے کی. پہلا سوال آپ کریں گے. کیا وہ ولی ہیں؟ پہلا ہی سوال، کیا وہ ولی ہیں؟ اچھا یہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں. ولایت ایک ایسا وصف ہے، صحابی ہونا، نبی ہونا، یہ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے. لیکن ولی ہونا، اگر آپ ولی کہیں گے تو صحابی بھی اولیاء کرام کی ایک بہت بڑی کیٹیگری ہے. یقیناً وہ ایسے اللہ کے ولی ہیں کہ اولیاء کرام بھی اس درجے پر نہیں پہنچ سکتے. بہرحال انہوں نے ان کا جو نام کہنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ معروف اللہ کے ولی ہیں. جی ایک سوال ہو گیا ہے. کیا وہ حیات ظاہری سے متصف ہیں؟ حیات ظاہری سے متصف ہیں؟ لا متصف نہیں ہیں حیات ظاہری سے، یعنی وہ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں. کیا ان کا مزار پاک و ہند میں ہے؟ کیا ان کا مزار پاک و ہند میں ہے؟ ایک ہی سوال سے 2 ملک نکال دیتے ہیں. لا کہہ رہے ہیں لا، ان کا مزار پاک و ہند میں بھی نہیں ہے. کیا وہ غوث اعظم اور اعلیٰ حضرت کے درمیانی زمانے کے ولی ہیں؟ ان کے درمیان جتنے ولی گزرے ان میں سے ہیں؟ چلیں جناب، غوث اعظم اور اعلیٰ حضرت کے درمیان جو وقت گزرا ہے، کیا اس وقت کے وہ ولی ہیں؟ یہ سوال کیا ہے. بڑا ڈھونڈ کے سوال لائیں بھائی. لا جناب، یہ اس وقت کے بھی ولی نہیں ہیں. کیا ان کا تعلق عراق سے ہے؟ کیا ان کا تعلق عراق سے ہے؟ پتہ نہیں. نعم. جی ان کا تعلق عراق سے ہے. کیونکہ مجھے بھی شخصیت بتائی ہے تو میں بھی کچھ ساتھ دے دوں گا جواب دینے میں، اشارہ دینے میں نہیں.
جی عراق سے تعلق ہے. کیا ان کا لقب سید الطائفہ ہے؟ سید الطائفہ، جی جناب غالباً یہ اشارہ سیدنا جنید بغدادی کی طرف ہے. کیا فرماتے ہیں؟ سید الطائفہ اگر کسی اور کو کہا جاتا ہے تو وہ میرے علم میں نہیں. لا. لا. سوال کتنے ہو گئے؟ 5 سوال ہو گئے ہیں جناب. کیا ان کا تعلق کوفہ سے ہے؟ تعلق کوفہ سے ہے. جی جناب. نہیں. لا. لا. ان کا تعلق کوفہ سے بھی نہیں ہے. 6 سوال ہو گئے ہیں. سیکنڈز جاری ہیں. مدنی کسوٹی جاری ہے. کیا ان کا جو نام ہے تو شجرہ شریف میں آتا ہے؟ کیا ان کا نام شجرہ شریف میں آتا ہے؟ لا. لا. شجرہ شریف میں بھی نام نہیں آتا. ٹائم بیٹا ختم ہو رہا ہے. آپ کا وقت ختم ہو گیا. ایک سوال آپ نے ضائع کر دیا. اگلے سوال کا وقت شروع ہو گیا ہے. بغداد سے تعلق ہے، اللہ کے ولی ہیں، اور اب آپ نے ان تک پہنچنا ہے. 8 سوال ہو گئے ہیں. جی جناب 8واں سوال. کیا ان کا کوئی واقعہ مشہور ہے؟ کیا ان کا واقعہ مشہور ہے؟ واقعے تو اولیاء کرام کے بڑے مشہور ہوتے ہیں جناب، بتائیے. نعم. نعم جناب. ہو سکتا ہے کوئی یہ یو ٹرن ہو، کیونکہ 8 سوال 9 سوال ہو گئے ہیں. ایک سوال، یہ سوال نمبر 9 ہے یا 9 ہو چکے ہیں؟ 9 ہو چکے. مدنی چینل کی مجلس بتائے. 9 ہو چکے ہیں، یعنی یہ 10واں سوال کریں گے. چلیں آخری سوال ہے. آنکھیں بند کر دی ہیں عبد القیوم نے. تاثرات ہونے چاہیے. تاثرات کا ٹائم کہاں ہے حضرت؟ اس وقت تو کچھ اور ہو رہا ہے. یہ وقت بھی چلا گیا. اب آپ نے صرف شخصیت کا نام لینا ہے. صحیح جواب پر 5 نمبر حاصل کر لیں گے، ورنہ کوئی نمبر حاصل نہیں کریں گے. ویسے میں سچ بتاؤں، جب انہوں نے شخصیت لکھی تو میں نے جب سلیکٹ کیا مجھے بڑی آسان شخصیت لگی کہ یہ پہنچ جائیں گے، لیکن 10 سوال نکل چکے ہیں اور یہ نہیں پہنچے ہیں. اب باری ہے ان کی. ٹائم چلا دیجئے. اس ٹائم کے دوران آپ نے جواب دینا ہے. یہ شخصیت کون ہے؟ مدنی کسوٹی ہے. 10 کے 10 سوال پورے ہو گئے ہیں. واقعہ مشہور ہے. ایک ہنٹ ملا ہے آخری سوال پر. ٹائم جا رہا ہے بیٹا، نام لے لیجئے. کیا ان کا نام امام غزالی ہے؟ محمد بن محمد امام غزالی. آپ نے لا. لا. بڑا لمبا لا کہا ہے انہوں نے. ایک نمبر بھی حاصل نہیں کر سکے. آپ میں سے کوئی پہنچے؟ آپ نے بھی کون سا تکا ہی مارنا ہے. چلیں ایک آپ کو ہنٹ دیتے ہیں، ایک اشارہ دیتے ہیں. وہ ننگے پیر رہا کرتے. سبھی پہنچ گئے ہیں. سیدنا بشر حافی، توبہ سے پہلے یہ شرابی تھے اور پھر توبہ کی، اللہ کے نام کی عزت کی برکت سے وہ مقام ملا کہ شدت
یاد الہی میں ننگے پیر رہا کرتے اور پھر ایسا ادب اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے دلوں میں ڈالا کہ وہ بھی راستوں میں گندگی نہ کرتے. اتنی عظیم شخصیت اللہ تعالیٰ کی، ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. بہرحال سردار آباد والوں کی اب باری ہے. شخصیت تو انہوں نے بھی سوچی ہے، اب دیکھیں آپ کیسے پہنچتے ہیں. سوال کیجئے پہلا. چلیں پہلے ہی سوال میں مشورہ جاری ہو گیا ہے. کیا وہ اللہ کے ولی ہیں؟ نعم. نعم. اللہ کے ولی ہیں. کیا ان کا مزار شریف پاک و ہند میں ہے؟ لا. لا، پاک و ہند میں مزار نہیں. مقابلہ ہے، یہ بھی سوچ کے لائے ہیں بڑی دور کی. کیا وہ حیات ظاہری سے متصف ہیں؟ لا، دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں. 3 سوال ہو گئے ہیں، سوال بڑھتے جا رہے ہیں. سردار آباد والوں کے آکسیجن ملتی جا رہی ہے. سیکنڈ ختم ہونے والے ہیں، جلدی سوال کیجئے. کیا ان کا مزار مبارک مدینہ ہے؟ کیا مدینہ منورہ میں مزار ہے؟ لا، نہیں. 4 سوال ہو گئے ہیں. کیا انہوں نے کوئی کتاب تصنیف کی ہے؟ کس نے؟ کوئی کتاب تصنیف ہوئی ہے؟ لا، کوئی کتاب بھی تصنیف نہیں ہوئی ہے. یہ خیر بہت بڑا دعویٰ ہے، لیکن کوئی کتاب ان کے لیے مشہور نہیں ہے. یہ جواب بنتا ہے، کیونکہ ہم ساری دنیا کی کتابوں پر تو نظر نہیں رکھتے. انہوں نے بھی بڑا جامع سوال کر لیا کہ کوئی کتاب تصنیف کی گئی ہے. یہ بھی ٹھیک ہے بھائی. چلیں 5 سوال ہو گئے. کیا قرآن پاک میں ان کا تذکرہ ہے؟ نعم. قرآن پاک میں ان کا تذکرہ ہے. بہت زبردست یو ٹرن آیا ہے. اللہ کے ولی اور قرآن پاک میں تذکرہ، دیٹس ویری بگ کلو. 6 سوال ہو گئے ہیں. آپ میں سے کون کون پہنچ گیا ہے؟ سب قافلے میں جاؤ گے. اتنا آسان بھی نہیں ہے جس پہ آپ ہاتھ اٹھا رہے ہو. چلیں. کیا ان کا تعلق ہے سلیمان علیہ السلام سے؟ کیا ان کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہے؟ لا. سب جاتے نا قافلے میں جہاں پہنچے تھے. اچھا ویسے ہی جا رہے ہیں، جب ہی ذہنی آزمائش میں آئے. چلیں 7 سوال ہو گئے ہیں. کیا وہ صحابی ہیں؟ لا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو رفقا ہیں ان کو جو صحابی کہا جاتا ہے وہ صحابی نہیں ہے. 8. ویری انٹرسٹنگ کوشچن. 2 سوال باقی ہیں. ٹائم جا رہا ہے. کیا وہ فرشتہ ہے؟ لا. 1 سوال باقی ہے. 9 ہو چکے ہیں. پانچ سیکنڈ باقی ہیں. سوال کیجئے ورنہ یہ سوال بھی چلا جائے گا. ٹائم آپ کا گزر گیا. اب آپ نے فقط شخصیت کا نام لینا ہے. صحیح جواب پر 5 نمبر اور غلط جواب پر کوئی نمبر نہیں ملے گا. اب جواب دینے کا وقت شروع ہو چکا ہے. کیجئے مشورہ بغیر 15 سیکنڈ تک.
اللہ اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، کیا آپ اپنے گھروں میں پہنچ چکے اس شخصیت تک؟ جلدی جلدی آپ بھی نوٹ کر لیجئے. میں نے جواب دینا ہے، پھر انہوں نے جواب دینا ہے، پھر آپ کو پتا چلے گا. یہ ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. حضرت بنیامین. حضرت بنیامین. لا. لا. مقابلہ تو ہو چکا اس راؤنڈ میں برابر. اب دیکھتے یہاں کون پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے. ذرا آئیے عابد بھائی. قرآن پاک میں تذکرہ ہے. ان کو قافلے میں بھیجنا پڑے گا. چلیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب دیجئے. لقمان حکیم. آپ نے کہا لقمان حکیم، وہ بھی نہیں ہے. چلیں بھائی مدنی قافلے میں روانہ کر دیں. یہ ذہنی آزمائش والوں کو ہاتھ نہ اٹھائیں، ان کو نہ موقع دیں، ہمارے مہمانوں کو موقع دیں. جی. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام. وہ تو اللہ کے نبی ہیں. بہرحال آپ کا جواب درست نہیں ہے. ان کو بھی مدنی قافلے میں نام لکھ لیں بھائی ان کا. جی. حضرت یوشع بن نون. ان کو بھی قافلے میں بھیج دیں، شاید قافلہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اشارہ دے دیں عبدالحفیظ بھائی. اشارہ دے دیں. اشارہ بغیر کہہ رہے بتائیں گے بھائی. اچھا آئیے. ہاں بھائی چلے یہ آخری جواب ہے، ورنہ پھر یہی دے دیں گے جواب، کیونکہ ہم نے سلسلے کو بھی آگے لے کے چلنا ہے. جی. حضرت سیدنا ذوالقرنین علیہ السلام. ہمارا قافلہ پورا ہو گیا ہے. سبحان اللہ. جواب ان کا بھی غلط ہے. جواب نہیں آیا. اچھا اشارہ دے دوں. انہیں قتل کیا گیا ہے. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. حضرت حابیل رضی اللہ عنہ. جی جواب آپ کا بالکل درست ہے. سبحان اللہ. انہیں بھی بہار شریعت 16واں حصہ تحفے میں دیا جا رہا ہے. بہرحال مجھے نہیں پتا کہ مدنی چینل کے ناظرین پہنچے تھے کہ نہ پہنچے تھے. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف، دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا کہانی سنا رہا ہے. دونوں طرف کے طلباء مدنی کسوٹی میں کوئی نمبر حاصل نہ کر سکے اور جناب 32 اور 33 پر ہی مقابلہ ہے. ایک نمبر سے آگے ہیں. آپ کے پاس سیکنڈز باقی ہیں، میں آپ کو موقع دوں گا، یہ اشارہ کرتے رہیں گے. پان گٹکا. پان گٹکا. پان گٹکا. جواب بالکل درست ہے. تینوں اشارے درست دے دیے ہیں اور جناب 9 کے 9 نمبر حاصل کر لیے. مقابلہ پھر کچھ جناب اس نے ایک ٹویسٹ لیا ہے. کبھی یہ مقابلہ ادھر جاتا ہے، کبھی یہ ادھر جاتا ہے. میرا نام محمد جنید اطاری ہے. میں اس وقت عرب شریف کے شہر الریاض میں ہوں. ماشاءاللہ بچوں کے لیے بڑی دعائیں ہیں کہ بڑی محنت کر رہے ہیں یہ ماشاءاللہ. رکوع کا ادنا درجہ تو انہوں نے بیل بجائی ہے اور سردار آباد والوں نے کچھ پہلے بیل بجا دی ہے. بتائیے. رکوع کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر مرد ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے، اور کامل درجہ یہ ہے کہ مرد کے مکمل پیر سیدھے ہو جائے. میں نے ادنا درجہ پوچھا، انہوں نے کامل درجہ بھی بتا دیا. جواب بالکل درست ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنازے صرف جنازہ پڑھا کہا ہے اور حیدرآباد والوں نے بیل پہلے بجا دی ہے. سوال بھی پورا انہوں نے ہی کرنا ہے، جواب بھی انہوں نے دینا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کو دیکھ کے سبحان حی الذی لا یموت پڑھتے تھے. جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ اللہ. جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. ایک سوال باقی ہے اور ایک شعر باقی ہے. علم کا شوق جو رکھتے ہیں